हिंदुस्तान के एक मशहूर रियाजीदान को मैथमेटिक्स के एक सवाल ने बड़ी मुश्किल में डाल रखा था। सर ज़ियाउद्दीन अहमद डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी मुसलमान रियाजीदान थे, लेकिन इस सवाल को हल करना उनके लिए भी मुश्किल था। वो जर्मनी जाना चाहते थे, लेकिन अलीगढ़ के शोबा इस्लामियात के प्रोफेसर सलमान अशरफ बिहारी ने उन्हें मशवरा दिया, जर्मनी के बजाय बरेली का सफर करें, वहां एक आलिम दीन शायद आपकी मुश्किल आसान कर दें। बरतानिया की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले ज़ियाउद्दीन को बड़ी हैरत हुई। जिस सवाल का हल उनके पास नहीं, भले एक मजहबी आलिम उसे कैसे हल कर सकता है। बहरहाल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। सवाल उनके सामने रखा, और ये क्या, थोड़ी देर में ही हल सामने था। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, मेरे इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल था, उसे हल नहीं किया जा सकता था, मगर आलिम दीन ने फौरन ऐसा जवाब दिया जैसे इस मसले पर काफी रिसर्च कर रखी हो। ये थे मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, फलसफी, माहिर लिसानियात, शायर और हाँ, रियाजीदान भी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। वो अहमद रजा जिन्हें बचपन में ही उलूम पर महारत हासिल थी, और अपनी इसी महारत से उन्होंने हिंदुस्तान के मारूफ रियाजीदान को हैरत में डाल दिया था। आज हम उन्हीं अहमद रजा खान बरेलवी की बात करेंगे, जिनके आबाओ अजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हो गए थे। आपके दादा मोहम्मद रजा अली खान ने फौजी खिदमात फराहम करने की खानदानी रिवायत को छोड़ा और कादरी सिलसिले के सूफी और मुफ्ती बन गए। यहीं से उस सफर का आगाज हुआ जिसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो रफ्तार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ चलिए अहमद रजा खान बरेलवी से मिलिए। ये जून 1856 है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं। मुल्क पर उनके तकरीबन 1000 साल इख्तिदार का सूरज बस डूबने को है। 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बन रहे हैं। एक जानिब मुसलमानों और काबिज ताकतों की कशमकश चल रही है, तो दूसरी जानिब अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले उलमा भी आपस में बटे हुए हैं। इस तकसीम की बड़ी वजह थी शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल शहीद की किताब तक़वियतुल ईमान। उनके मुखालिफ में एक बड़ा नाम था मौलाना नकी अली खान का। वो उन उलमा में से थे जिन्होंने इस किताब के रद्द में किताबें लिखी थी। उन्हीं मौलाना नकी अली खान के यहाँ 14 जून 1856 को एक बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया अहमद रजा खान। बच्चा जरा बड़ा होता है तो अपने हावजे से सबको हैरान कर देता है। उस्ताद सबक देते, वो 1 या 2 मरतबा किताबें देखता और बंद कर देता। जब सबक पूछा जाता तो लफ्ज ब लफ्ज सुना देता। उस्ताद रोज ये सब देखते और हैरान हो जाते। बिलाखिर एक दिन कह उठे, अहमद मियाँ, तुम आदमी हो या जिन? मुझको पढ़ाते देर लगती है मगर तुमको याद करते देर नहीं लगती। बहरहाल बला की ज़हानत के मालिक अहमद रजा ने सिर्फ 13 साल की उम्र में दीनी और अकली उलूम की तालीम मुकम्मल की। फतावा की तरबियत दौरान तालीम अपने वालिद से ही हासिल की और इसी उम्र में वालिद की ज़ेरे निगरानी फतवे लिखने शुरू कर दिए। 7 साल बाद उन्हें इसकी मुस्तकिल इजाजत मिल गई। यहाँ तक कि 1880 तक अहमद रजा खान हिंदुस्तान के मशहूर फकीह और मुफ्ती बन चुके थे। उनके पास हर रोज मुल्क भर से सवालात आते, बल्कि मुल्क से बाहर से भी, चीन, वस्त एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमरीका से भी। फतवे देने में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी बड़ी एहतियात से काम लेते। इस बात का खास ख्याल रखते कि शरीयत ने जहाँ तक रियायत दी है, रियायत दी जाए। उन्होंने ये उसूल दिया कि मुफ्ती के लिए यही काफ़ी नहीं कि मुख्तलिफ अक़वाल नकल कर दे, बल्कि उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ अक़वाल में फ़र्क करके एक को दूसरे पर तरजीह दे सके और हतमी फैसला सादिर कर सके। जैसे सवाल उठा कि क्या मज़ारात के आगे सजदा जायज़ है? मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने गैर अल्लाह के लिए सजदा इबादत को कुफ्र और शिर्क, जबकि सजदा ताज़ीमी को हराम करार दिया। जब सवाल हुआ कि ऐसी कव्वाली जिसमें आलात मौसीकी वगैरह का इस्तेमाल हो, उसमें शिरकत जायज़ है, तो जवाब दिया, ऐसी कव्वाली हराम है। हाज़रीन सब गुनाहगार हैं और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वालों और कव्वालों पर है। सवाल हुआ कि क्या फर्जी मज़ार बनाना, उस पर चादर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना और असली मज़ार का सा अदब करना जायज़ है? आपने जवाब में लिखा, ये नाजायज़ और बिदअत है। अगर कोई बुजुर्ग किसी को ख्वाब में मज़ार बनाने का हुक्म दे तो ऐसे ख्वाबों की कोई शरई हैसियत नहीं।
یہ جنوری 1906 ہے۔ اعلیٰ حضرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس میں ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا حج ہے، مگر اس بار ان کے سامنے ایک مہم بھی ہے۔ شاید وہ ایک مشن پر آئے ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 30 نامور فقہ کے سامنے اپنا ایک فتویٰ پیش کیا ہے، جس کے مطابق مولانا احمد رضا خان نے مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اکابر دیوبند کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ ان میں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ناناتوی، ان کے جانشین مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی شامل ہیں۔ احمد رضا خان نے عرب علماء کے سامنے اپنا مقدمہ ایک سوال کسی صورت میں پیش کیا کہ کیا عوام کو ایسے لوگوں سے نہیں بچانا چاہیے جو خدا اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہوں، اور بالآخر وہ حرمین کے علماء کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام سے شائع ہوا اور ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ویسے تو ہندوستان کی تاریخ میں مناظرے ہمیشہ ہوتے تھے، مگر اپنے زمانے کے ہی علماء کو کافر قرار دے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ وہ اپنے دیوبندی مخالفین پر ایک لیبل لگوانے میں کامیاب ہو گئے، ہندوستانی وہابی کا لیبل۔ باوجود اس کے علماء دیوبند کا تعلق حنفی مکتبہ فکر سے تھا، نہ کہ حنبلی عالم محمد بن عبد الوہاب سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود دیوبندی علماء ہندوستان کے اہل حدیث اور غیر مقلدین کے بڑے مخالف تھے، جو فکری اعتبار سے وہابیوں سے زیادہ قریب تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حجاز پر عثمانی ترکوں کا راج تھا، جو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کے سخت خلاف تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام رضا خان کی علماء دیوبند کے بارے میں جو رائے تھی، اس نے دونوں مسلکوں کے درمیان اختلاف اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد مخالفین نے اعلیٰ حضرت کو متشدد قرار دیا، لیکن حامی کہتے تھے کہ آپ متشدد نہیں بلکہ عاشق رسول تھے۔ یہ ان کا ادب اور احتیاط تھا جو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود مولانا اشرف علی تھانوی نے امام احمد رضا خان کے بارے میں ضبط سے کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کی محفل میں شریک ایک صاحب نے غیر محتاط لہجہ اختیار کیا اور کہا، احمد رضا خان نے کیسی بات کہی ہے؟ جواب میں اشرف تھانوی نے ان صاحب کو ڈانٹ کر کہا، تم نے ان کا نام بغیر تعظیم کے کیوں لیا؟ کم از کم مولانا تو کہتے، صرف احمد رضا خان کیوں کہا؟ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ تو حضرت نے ڈانٹا ہوں، تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب؟ اعلیٰ حضرت کو آخر علماء دیوبند سے کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں انہیں اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ علماء دیوبند نے کچھ رسمیں مثلا عید میلاد النبی منانے کو کیوں ناجائز قرار دیا، حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن علماء دیوبند اسے بدعت خیال کرتے، دین میں نیا اضافہ سمجھتے تھے۔ ان کی رائے تھی کہ میلاد کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کی تو ابتدا ہی 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جنہیں اپنے فتوے کا نشانہ بنایا، ان میں سے ایک مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ ان کی رائے میں ایسی محافل کیوں؟ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، بلکہ 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ایسی محافلوں کا آغاز کیا جو خود اہل تاریخ کی نظر میں فاسق ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے ایسی مجلس کروانا بدعت اور گمراہی ہے۔ امام احمد رضا خان کا موقف تھا کہ دین ایک پھلتا پھولتا باغ ہے، جو کسی نیک کام پر تنقید کرے صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں موجود نہیں تھا، اس احمق کی طرح ہے جو باغ میں کھلنے والے نئے پھول کی خوبصورتی سے انکار کرتا ہے۔ یہ رسمی اعمال بظاہر تو نئے ہیں، لیکن اپنے جوہر میں انہی پھولوں کے مشابہ ہیں۔ ایسی رسموں میں سب سے مقدس وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بڑھاتی ہیں، مثلا عید میلاد النبی۔ کوئی ایسا نیا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، وہ اصلاً مستحب ہے، اور تب تک تنقید سے بالاتر ہے جب تک توحید کے منافی نہ ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، خلافت کا خاتمہ یقینی نظر آنے لگا۔ تب 1919 میں
ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ ملک بھر کے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری اور نیا جوش و خروش پیدا ہوا، یہاں تک کہ گاندھی جی بھی اس سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے اور مسلمانوں میں مقبول ہو گئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا، جس سے کانگریس کو نئی طاقت ملی۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کا آخری دور تھا۔ انہیں تحریک خلافت کے کچھ نئے لیڈروں سے بھی اختلاف تھا، جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے۔ اعلیٰ حضرت تحریک میں گاندھی جی کی شمولیت پر خوش نہیں تھے، جبکہ مولانا عبدالباری گاندھی جی کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ تحریک خلافت اور ترک موالات جیسی تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے نعرے کی انہوں نے سخت اور زبردست مخالفت کی، جس پر انہیں اس الزام کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ وہ انگریزوں کے حامی اور تنخواہ دار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جس نے ایسا کیا ہو اس پر قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے نیک بندوں کی لعنت ہو۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین تھے مولانا جعفر شاہ پھلواری، تحریک خلافت میں شامل تھے اور اعلیٰ حضرت کے مخالف تھے۔ اس الزام پر تو وہ بھی گئے اٹھے کہ مولانا بریلوی پر انگریز دوستی کا الزام سراسر بے بنیاد اور سیاسی مقاصد کے لیے لگایا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت متحدہ قومیت کے خلاف آواز اٹھائی جب قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس معاملے پر خاموش تھے۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں، برطانوی استعمار کے عہد میں ہندوستان میں جب تحریک ترک موالات چلی اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جانے لگا تو امام احمد رضا خان نے انتہائی مدلل طریقے سے اس موقف کو رد کیا اور بتایا کہ اسلام میں ملت و قومیت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ان کا فتویٰ آگے چل کر نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ بہرحال 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہندوستان کی مسلم قیادت اور عوام کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے علمی کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے، جو 1911 میں مکمل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا طریقہ مختلف تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے تفسیر کی کتب اور لغات دیکھی، پھر آیت کے معنی سوچ کر ترجمہ بیان کر دیا، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدی اور برجستہ ترجمہ زبانی اس طرح بولتے جیسے کوئی حافظ روانی سے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان بریلوی ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا لکھا ہوا یہ سلام تو اتنی شہرت رکھتا ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے ایک بار کہا تھا، یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سی نعتیں کہیں۔ ان کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے نام سے مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور مشہور نعت ہے جو 4 زبانوں میں ہے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ یہ آج بھی بہت عقیدت اور شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عربی کلام پڑھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہندوستانی مگر حقیقتاً حجازی تھے۔ ان کی عربی میں عجمیت کی بو نہیں آتی۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعتیہ کلام شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی ترجمانی ہے۔ یہ مقدسات دین کی محبت کا درس ہے، لیکن یہ رائے سب کی نہیں ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد خان نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے کلام میں کچھ مقامات پر شاعرانہ مبالغہ آمیزی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان برات کیا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی کی تصانیف کی تعداد تقریباً 1000 بتائی جاتی ہے۔ صرف فتاوی رضویہ ہی 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں لگ بھگ 7000 سوالوں کے جوابات شامل ہیں۔
اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور علمی کام پر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نے بڑی تحقیق کی. لکھتے ہیں امام احمد رضا کا کہنا تھا کوئی علم و فن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہے. امام احمد رضا کا اصرار تھا کہ ہر کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا شعور بندگی لے کر ابھرے. جس کو بندگی کا شعور آ گیا اسے زندگی کا شعور آ گیا. جو بندگی سے بے خبر ہے وہ خود زندگی سے بے خبر ہے. یہی اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو اللہ کے محبوب کا شہدائی بنایا. وہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کو مسلمانوں کی ملی زندگی میں بنیادی حیثیت دیتے ہیں. قومیں عشق ہی سے زندہ رہتی ہیں. ملت اسلامیہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی, عشق ہی سے زندہ رہی, عشق ہی سے زندہ رہے گی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. جہاں تک امام احمد رضا کے دیے گئے کفر کے فتووں کی بات ہے وہ متنازع تھے اور رہیں گے, کیونکہ جس طرح علل اعلان انہوں نے کفر کے فتوے دینا شروع کیے اس کی مثال پہلے بہت کم ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کے فتووں کے ساتھ ہی ہندوستان کے سب سے بڑے طبقہ فکر میں کھلی تکفیر کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک رکنے میں نہیں آ رہا. اور یہی نہیں, انہوں نے ایک اور تنازع بھی کھڑا کیا. یہ معاملہ مذہبی نہیں تھا بلکہ سائنسی تھا. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ ساکن ہے, اور صرف کہا نہیں, اس پر ایک کتاب فوز مبین بھی لکھ ڈالی. 105 دلائل دیے اور اپنے تئیں نظریہ حرکت زمین کو باطل قرار دے دیا. اب یہ بات کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ ڈالی ہے تو دبے دبے الفاظ میں آج بھی بریلوی علماء یہی بات کرتے ہیں. کھلم کھلا تو نہیں لیکن اشارتاً یا پھر جہاں ذکر آئے زمین کے گردش نہ کرنے کی حمایت نہ کر کے. 28 اکتوبر سال 1921 جمعے کا دن تھا اور تاریخ تھی 25 صفر المظفر. اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آ پہنچا. انہوں نے وصیت نامہ تحریر کرایا. جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے تو وقت دریافت کیا. جواب ملا 1:56. فرمایا گھڑی رکھ دو. تھوڑی دیر گزری تو بھائی مولانا محمد رضا خان سے کہا وضو کر کے آؤ اور قرآن عظیم لاؤ. بھائی ابھی واپس نہ آئے تھے کہ برادرم مصطفیٰ رضا خان سے کہا سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کرو. ہدایت کے مطابق دونوں صورتیں پڑھی گئیں. انہوں نے کئی بار سفر کی دعا پڑھی, پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر گئی. ان للہ و ان الیہ راجعون. اعلیٰ حضرت کی وصیت کا ایک حصہ یہ تھا جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ, پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو, فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو, پھر وہ کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو, اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینک دو. شاید یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. حاضرین میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے, آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. تو فرمایا مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے. اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. آج امام احمد رضا خان کو گزرے ہوئے 1 صدی سے زیادہ ہو چکی ہے, مگر وہ آج بھی زندہ ہے. اس آواز میں جو بر صغیر کی ہزاروں مساجد سے تقریباً روزانہ بلند ہوتی ہے. یہ آواز اعلیٰ حضرت کی یاد دلاتی ہے, اور جب تک یہ آتی رہے گی اعلیٰ حضرت زندہ رہیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہدایت پہ لاکھوں سلام, سمے بز میں ہدایت